अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नॉवल जाने सितमगर की एपिसोड 56, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। जनाब, आज की एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज होने जा रहा है हाजिम और हिबा का निकाह। क्या ये निकाह हो पाएगा और क्या महरूसा की हकीकत हमदान के सामने खुल जाएगी? ये सब जानने के लिए चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 56 की तरफ। मगर मैं हाजिम सालार हूँ। अगर ख्वाहिश के मुताबिक कुछ नहीं मिलता तो छीन लेता हूँ, जैसे अब तुम्हें छीन लूँगा सबसे। हाजिम उसका चेहरा अपने करीब करता उसे सांसों से झुलसा गया था, जबकि उसके एकदम बदलते अंदाज पर हिबा खौफ से लरज़ उठी थी। तुम बहुत गलत कर रहे हो, नुकसान के सिवा कुछ नहीं पाओगे। हिबा उसके शिकंजे से निकलने की नाकाम कोशिश करते बोली थी। अब तक जितना नुकसान पा चुका हूँ, अब डर नहीं लगता। हाजिम उसकी मज़ाहमत ख़त्म करता उसकी सांसें मुंजमद कर गया था। हिबा के जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। हिबा की आंख से आंसू टूटकर उसके हाथ पे गिरा था। तुम मर भी जाओगे ना हाजिम साला, तब भी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। हिबा उसके हसास से खुद को आज़ाद करवाती पीछे हटी। और मुझे मरने के बाद भी तुम्हारी किसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, एसपी हिबा इंतज़ार। हाजिम उसकी तलखी भरी बात का उसी के अंदाज में जवाब देता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हिबा इस वक्त अपने फुल यूनिफॉर्म में मलबूस थी, जबकि हाजिम अपने मखसूस हुसियार लिबास से बिना चेहरे को किसी शय से ढके सरेआम घूम रहा था। ब्लैक स्टार्स, जो अब तक सबके लिए मोस्ट वांटेड बन चुके थे, वो अपनी मर्ज़ी से यूं सरेआम घूमते थे। सियाह कमीज़ शलवार में अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ कलाई में महंगी घड़ी और आंखों पर सनग्लासेस लगाए वो बहुत ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। गाड़ी से उतरते हिबा ने बेख्तियार दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी थी। वो जो बज़ाहिर उससे अपनी नफ़रत का इजहार कर रही थी, उसका दिल अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका हाजिम कुछ गलत कर सकता है। इसी वजह से अंदर ही अंदर उसने अपने बाबा के कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी थी, जिसका इल्म वो हाजिम को किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहती थी। वो अपनी ही सोचों में गलता उसकी चौड़ी पुश को घूरते उसके पीछे चलती मॉल में दाखिल हुई थी। हाजिम उसे इतनी फर्माबरदारी से अपने पीछे आता देखकर अचानक से पलटा था, जब हिबा अपने ध्यान में चलती उसके सीने से टकराई थी। उसने घबराकर हाजिम की जानिब देखा, जो बहुत गौर से उसे ही देख रहा था। क्या हुआ एसपी साहिबा? हाजिम उसका जर्द पड़ता चेहरा देखकर परेशान हुआ। कुछ नहीं। हिबा उसे इग्नोर करती आगे बढ़ गई। हाजिम उसकी कैफियत पर हैरान होता उसके पीछे चल दिया था। वो दोनों ब्राइडल ड्रेसेस की एक बहुत बड़ी शॉप में दाखिल हुए थे, जहां आते जाते अक्सर लोग उनके अनोखे कपल को हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे, जो अपनी शादी की शॉपिंग करने आए थे, मगर खड़े ऐसे थे जैसे अभी एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। मैम, ये ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगेगा आप पर, आपका कलर बहुत फेयर है। तो शॉपकीपर एक मैरून कलर का निहायत ही खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस हिबा के सामने रखते बोला था, जबकि उसकी बात पर हाजिम ने जिन खूंखार निगाहों से शॉपकीपर को देखा था, वो बेचारा अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरी बीवी पर क्या सूट करेगा और क्या नहीं। ये सब रखो यहाँ और जाओ यहाँ से। हाजिम के सर्दो सपाट लहजे पर शॉपकीपर का चेहरा खौफ से जर्द पड़ा था, क्योंकि हाजिम की आंखों से खून टपक आया था। अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ वो भला किसी और के मुंह से कैसे सुन सकता था? सॉरी सर। शॉपकीपर सारी ड्रेसेस सामने रखता वहाँ से निकल गया था, जबकि हिबा ने गर्दन घुमाकर गुस्से से हाजिम की जानिब देखा। तुम यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने लाए हो? वो चला गया है, अब ये ड्रेसेस कौन दिखाएगा मुझे? हिबा ने दांत पीसे। मैं किस लिए हूँ स्वीटहार्ट, मैं दिखाऊंगा ना। ये ब्लैक स्टार अपनी बीवी के लिए एक शॉपकीपर भी बन सकता है।
حازم اٹھا تھا اور سامنے پڑی ڈریسز میں سے ایک بلیک کلر کا ہیوی ڈریس اٹھایا تھا۔ میں یہ ڈریس نہیں پہنوں گی۔ ہبا نے اس ڈریس پر ناگواری بھری نگاہ ڈال کر اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ حازم کچھ بولتا، جب دو لڑکیاں اس کے قریب آئی تھیں۔ ایکسکیوز می سر، کیا یہ ڈریس ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی چوائس بہت اچھی ہے، مجھے یہ ڈریس بہت پسند آیا ہے، اور شاپ کے مینیجر کے مطابق یہ صرف ایک ہی پیس ہے۔ وہ لڑکی چہرے پر مسکراہٹ سجائے انتہائی سنجیدگی بھرے لہجے میں بولتی ہبا کو زہر لگی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی پسندیدگی بھری نگاہیں ڈریس سے زیادہ حازم پر تھیں، جو بات ہبا کو آگ لگا گئی تھی۔ یس شیور، میری بیگم کو یہ ڈریس نہیں پسند، آپ لے سکتی ہیں۔ حازم ہبا کے تاثرات جانچتا انتہائی خوش دلی سے وہ ڈریس ان لڑکیوں کی جانب بڑھا گیا تھا۔ نہیں، مجھے بہت پسند ہے یہ ڈریس، اور میں یہی پہنوں گی۔ ہبا سے کسی قیمت پر گوارا نہیں ہوا تھا کہ حازم کی پسند کا ڈریس کوئی اور لڑکی پہنے، جبکہ اس کی ڈریس چھیننے کے انداز پر حازم اپنی جاندار مسکراہٹ روک نہیں پایا تھا۔ اوکے میم، نو پرابلم، لیکن سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ ہمارے ساتھ ڈریس سلیکٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ وہ لڑکیاں حازم کی مسکراہٹ کی مزید دیوانی ہوتی وہاں سے جانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھیں۔ ہبا نے کھا جانے والی نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ یس شیور۔ حازم اپنی بیوی کا جلن سے لال پڑتا چہرہ دیکھ کر ان کی بات پر حامی بھر گیا تھا۔ اسے ہبا کا یہ پوزیسو انداز بہت پیارا لگ رہا تھا۔ نہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے انہیں بلوا لیں۔ ہبا حازم کا ہاتھ تھامتی اٹھی تھی۔ حازم نہایت ہی تابعداری کا مظاہرہ کرتا، اپنے قہقہے پر مشکل قابو پاتا اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ یار، یہ اتنے بڑے مال میں جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ حازم باہر آ کر اپنے قہقہے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، جبکہ ہبا تو پہلے سے ہی شدید تپی ہوئی تھی۔ بنا ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ کیے وہ اس پر جھپٹ پڑی تھی، جبکہ حازم ہنستا ہوا اس پنجے جھاڑتی اپنی سر پھری شیرنی کی کلائیاں اپنی گرفت میں جکڑتا اسے قابو کر گیا تھا، جو اس کی گردن اپنے ناخنوں سے بری طرح زخمی کر چکی تھی۔ حازم سالار، تم جیسے بھی ہو ایس پی ہبا کے ہو، اگر دوبارہ کسی لڑکی کو یوں اپنے قریب لانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا انکاؤنٹر کروں گی۔ ہبا نم آنکھوں اور لال چہرے کے ساتھ اسے وارن کرتی حازم سالار کو جیسے پل بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ تم نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ حازم نے سوال کیا تھا۔ تم کبھی مجھے نہیں سمجھ پاؤ گے حازم سالار، کیونکہ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم آج تک وہی کرتے آئے ہو جو تم نے خود چاہا۔ میں کیا چاہتی ہوں، میری خوشی کیا ہے، اس بارے میں تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اب میں بھی وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں۔ تمہیں تو نقصان نہیں پہنچا پاؤں گی میں، لیکن تمہارے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ ہبا اسے آگ اگلتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی تھی، جب حازم اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ میرے لوگوں کو اب تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر تم نے میرے کسی ساتھی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو پھر تم میرا بلیک اسٹار والا روپ دیکھو گی۔ حازم سالار کو بھول جانا پہ۔ حازم اس کی آنکھوں کا ہر رنگ سمجھتا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ واقعی کچھ کرنے والی تھی وہ، جو حازم کسی قیمت پر نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ہبا وہیں کھڑی اسے نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھ رہی تھی، جسے اپنے ساتھی اتنے عزیز تھے کہ وہ ان کی خاطر ہبا کو دھمکی دے کر گیا تھا۔ ہبا آنکھوں میں آئے آنسو اندر دھکیلتی نیچے کے لاشوں پر اٹھائے وہاں سے نکل گئی تھی۔ جنید، تم کچھ دن مزید آرام کر لیتے۔ مہروسہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس تاریخ کا حصہ بنے کھڑے جنید کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، جو اس وقت اس سے ثبوت لینے آیا تھا۔ میم، بستر پر پڑے دن کتنے مشکل سے گزارے ہیں میں نے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس وقت میرے لیڈرز کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس موقع پر میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ جنید کے لہجے میں ان تینوں کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی تھی۔ مہروسہ اس کی بات پر مسکراتی ہاتھ میں پکڑا بیگ اسے تھما گئی تھی۔ دھیان سے جانا، یہ ثبوت ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ مہروسہ اسے ہدایت دیتی واپس اندر کی جانب بڑھ گئی تھی،
جہاں چاروں جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کوریڈور پار کر کے اپنے روم کی جانب بڑھتے اچانک کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کسی روم کے اندر کھینچ لیا تھا۔ وہ بنا کوئی مزاحمت کیے سیدھی حمدان صدیقی کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ بنا دیکھے ہی اس کے لمس سے پہچان گئی تھی کہ وہ اس کا ستمگر ہی تھا اور شاید اسے جنیت کے ساتھ دیکھ بھی چکا تھا۔ مہروزہ نے آنکھیں موندتے اپنی موت کو اپنے بے حد قریب محسوس کیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو، اس کے کان میں سرگوشی کرتے حمدان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ مہروزہ حیرت زدہ سی تاریکی میں آنکھیں پھاڑے اسے تکے گئی تھی۔ حمدان نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تھی، جس کے ساتھ ہی مہروزہ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھل گیا تھا۔ پورا کمرہ لال گلابوں سے سجا ہوا تھا، جس کے عین وسط میں کیک رکھا گیا تھا۔ مہروزہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب اس کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ سب آپ نے؟ مہروزہ سے بولنا محال ہوا تھا۔ وہ تو حمدان کی نفرت کی منتظر تھے، مگر حمدان تو ہر پل مزید محبت کا مظاہرہ کر کے اسے پہلے سے بھی زیادہ حیران کر دیتا تھا، جیسا اس وقت ہوا تھا اس کے ساتھ۔ حمدان اسے اپنے ساتھ لگائے کیک کے قریب آیا تھا۔ میں آج کی یہ خوبصورت رات ہم دونوں کے لیے بہت اسپیشل بنانا چاہتا ہوں۔ حمدان اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار قائم کرتے بولا۔ مہروزہ اس وقت جس کیفیت کے زیر اثر تھی، اسے بول پانا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ مجھ جیسے جذبات سے عاری انسان کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں، مگر آج محسوس ہو رہا ہے کہ کتنی محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ تمہارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارا احساس ساتھ رہتا ہے۔ تم آہستہ آہستہ بہت عزیز ہوتی جا رہی ہو، اور جانتی ہو یہی بات ایس پی حمدان صدیقی کو بہت زیادہ خوفزدہ کر رہی ہے۔ حمدان اس کا ہاتھ تھام کر چھری پکڑتا اس کے کانوں میں اپنی محبت کا اظہار کرتا مہروزہ کو میسمرائز سا کر گیا تھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرنا چاہتا، تم سے دور رہنا چاہتا ہوں، مگر میں ایسا بھی نہیں کر پا رہا۔ حمدان اس کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹتے اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ اس کی قربت پر مہروزہ کو دل بری طرح لرز رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ شخص اسے ایسے ہی والہانہ چاہت سے دیکھتا رہا تو وہ یہیں اپنے حواس کھو دے گی۔ حمدان نے کیک کا پیس اٹھا کر اسے کھلایا، تبھی مہروزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر بے مول ہوا تھا۔ آپ مجھ سے دور کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ تو محبت کرتے ہیں نا مجھ سے؟ مہروزہ کے ہونٹوں سے بے اختیار شکوہ نکلا تھا۔ وہ حمدان کی اس نرم رویے پر زچ ہو چکی تھی۔ وہ اس کی اصلیت جانتا تھا، پھر بھی اسے کچھ کیوں نہیں کہہ رہا تھا۔ جو شخص ملک سے غداری کرنے پر اپنے سگے بھائی کو قربان کر گیا تھا، وہ بھلا اس کے بارے میں سب جانتے بوجھتے اسے کیوں نہیں کچھ کہہ رہا تھا؟ یہی محبت ہی تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمدان اس کے گلابی لبوں پر لگے کیک کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ حمدان صدیقی اپنے مقابل کھڑی ساحرہ کے سحر میں پوری طرح جکڑا جاتا، موبائل پر آتی کال اسے ان حسین لمحوں کی قید سے باہر کھینچ چکی تھی۔ وہ مہروزہ کے بکھرے حلیے پر ایک گہری نگاہ ڈالتا، فون پر جگمگاتے نمبر کو دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مہروزہ نے بے یقینی کے عالم میں اسے یوں جاتے دیکھا تھا۔ یہ شخص آخر کر کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ حمدان صدیقی کا یہ پل پل بدلتا روپ مہروزہ کو اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ کس کا فون تھا جس پر حمدان یوں سب کچھ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر اچانک اس کا سر بہت زور سے چکرایا تھا۔ مہروزہ نے بمشکل اپنے حواس بحال رکھتے مشکوک نگاہوں سے کیک کی جانب دیکھا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ اپنے حواس ساتھ چھوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ تو اس کا مطلب باقی سب چیزوں کی طرح حمدان صدیقی یہاں بھی اس کے ساتھ گیم کھیل گیا تھا، کیک میں کچھ ملایا گیا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی مہروزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے حواس کھوتی زمین بوس ہو چکی تھی۔ آفندی مینشن میں کام کرتا ہر فرد شاوے سکندر کا وفادار ہے۔ وہ زہر نہیں تھا جو تم نے میری کافی میں مکس کیا، نیند کی گولیاں تھیں۔
جو بعد میں اتنی زیادہ مقدار میں استعمال کر چکا ہوں کہ اب ان کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شاویز کی بات پر پریسا نے شوق کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آخری بات پر پریسا کے دل میں کھب سی گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم اتنے ٹائم سے میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے۔ شاویز سکندر، تم نے میری زندگی کو کھیل بنا کر رکھ دیا ہے۔ پریسا اس کی گرفت سے اپنے بال آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی چلائی تھی۔ شاویز سکندر کسی کو خود پر یوں چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ شاویز اس کو اپنے قریب کر گیا تھا۔ پریسا افندی بھی کسی کو یوں خود پر حق جمانے کی اجازت نہیں دیتی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اب آپ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ آخر کو آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو جناب اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو ہم بہت جلد آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔